पाकिस्तान का 92% बॉर्डर नाकाबिले एतबार हमसायों के साथ जुड़ा हुआ है और चीन के साथ पाकिस्तान का जो अमन का रिश्ता है वो भी मफादात के ऊपर है। क्या वजह थी कि अफगानिस्तान अपने से कई गुना ताकतवर और बड़े मुल्क से लड़ने के लिए तैयार हो। नूर वली महसूद और इसके जो बाकी मेंबर्स हैं वो किधर है? ये इनकी फितरत में शामिल है। ना वो खुद सुकून से बैठते हैं और ना ही वो किसी को सुकून से बैठने देते हैं। जब पाकिस्तान अफगानिस्तान पर स्ट्राइक करता है तो इसी 9 अक्टूबर को अफगानिस्तान का वज़ीर ख़ारजा मुल्ला मुत्की भारत पहुंच जाता है। एक तासर ये जरूर मिलता है कि कहीं ना कहीं भारत इन झड़पों में मुलव्वस था। क्या तुम ये सारी जंगें पाकिस्तान, सऊदी अरब और अमेरिका के बगैर जीत सकते थे? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों? मैप्स एंड पावर के आज के व्लॉग में मैं मोहम्मद इरफान मिर्ज़ा आपके सामने हाजिर हूँ। कहते हैं कि अल्लाह किसी को हमसाया दे तो अच्छा दे वरना ना दे। बुरे हमसाये से बेहतर है कि इंसान किसी जंगल में चला जाए। अगर हम पाकिस्तान का महल्ले वकू देखें तो हमें पता चलता है कि पाकिस्तान के 4 हमसाये हैं। पहला भारत, जिसके बॉर्डर की लंबाई पाकिस्तान के साथ तकरीबन 3323 किलोमीटर है। दूसरा ईरान, जिसकी लंबाई 909 किलोमीटर है। तीसरा अफगानिस्तान, जिसके बॉर्डर की लंबाई 2640 किलोमीटर। और चौथा चीन, जिसके साथ बॉर्डर की टोटल लंबाई तकरीबन 596 किलोमीटर है। इस तरह हम अगर देखें तो पाकिस्तान का 92% बॉर्डर नाकाबिले एतबार हमसायों के साथ जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान के बॉर्डर के ख़तरनाक हालात का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं। और चीन के साथ पाकिस्तान का जो अमन का रिश्ता है वो भी मफादात के ऊपर है। यानी कि पाकिस्तान अगर आज चीन के कैंप को छोड़कर अमेरिका के कैंप में शामिल हो जाता है तो ये बॉर्डर भी वही सूरत हाल इख्तियार कर जाएगा जो पहले 92% है। यानी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का 100% बॉर्डर ख़तरनाक पोजीशन में है, या ये कह लें कि नाकाबिले एतबार है। आजकल इन्हीं हमसायों में से एक हमसाया अफगानिस्तान, जिसके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात संगीनी अख्तियार कर गए थे और दोनों तरफ से बज़ाहिर एक किस्म की जंग हो रही थी, और जो बाद में बिल्कुल तौक़ुआत के ऐन मुताबिक कतर की सालसी की वजह से रुक गई, यानी सीज़ फायर हो गया। इन झड़पों में जो कुछ होता रहा या जिस तरह जानें जाती रहीं दोनों अतराफ से, और एक परेशानी और हिजान का माहौल बना रहा, इस पर हम एक मुख्तसर लेकिन जामे तज्ज़िया करेंगे। आज हम अपने इस व्लॉग में 4 सवालों का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, कतर में दोनों मुल्कों के दरमियान जो मुआहदा हुआ वो क्या है? क्या इसका कोई मुस्तकबिल में फ़ायदा होगा? नंबर 2, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में ये झड़पें क्यों शुरू हुई? क्या वजह थी कि अफ़गानिस्तान अपने से कई गुना ताकतवर और बड़े मुल्क से लड़ने के लिए तैयार हो गया? नंबर 3, अफ़गानिस्तान की तारीख़ क्या है? अफ़गान लोग कौन हैं और दुनिया इनके बारे में क्या कहती है? नंबर 4, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामलात का एक मुस्तकिल और जामे हल क्या है? यानी कि एक ऐसा हल जिसके बाद कभी भी किसी किस्म की लड़ाई का खदशा ना हो। हम इन सवालों के ऐसे जवाबात तलाश करेंगे जो हकीकत पसंदाना भी हों और लॉजिकल भी हों। दोस्तों, इस व्लॉग के 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में हम पहले 2 सवालों का जवाब देंगे। इसमें कुछ मालूमात हैं और कुछ वाक़यात हैं। हम इन मालूमात और वाक़यात को एक मुख्तसर और एक जामे तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे ताकि सबको आसानी से समझ आ जाए। तो आते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। जो मौजूदा जंग की सूरत हाल थी, इसको ख़त्म करवाने के लिए यकीनन कतर और तुर्की ने एक अहम रोल अदा किया, और दोनों अतराफ़ के जो एक्टिंग वज़ीर दिफ़ा हैं, यानी पाकिस्तान की तरफ से ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और अफ़गानिस्तान की तरफ से मुल्ला याकूब मुजाहिद, उन्होंने शिरकत की और सालसी के लिए कतर के वज़ीर ख़ारजा इनके पास मौजूद थे। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो सीज़ फायर हुआ है, इनकी शराइत ये हैं। नंबर 1, सबसे पहले फ़ौरन जंग बंद की जाए, यानी दोनों अतराफ़ से किसी किस्म की कोई कार्रवाई ना हो। दोनों अतराफ़ से किसी की सरज़मीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। दोनों अतराफ़ से आइंदा के लिए अमन की कोशिश की जाएगी, ना कि जंग के लिए। ये था जी एग्रीमेंट। ये क्या एग्रीमेंट है? देखा जाए तो इस मुआहदे में सिर्फ सीज़ फायर हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ, और ये सीज़ फायर कितना अरसा बरकरार रहता है आप सबको बड़ी जल्दी पता चल जाएगा। और यकीनन इस बात को पाकिस्तान की गवर्नमेंट या अदारे सब जानते हैं
اس میں تو ٹی ٹی پی کے بارے میں بات ہی نہیں ہوئی۔ پاکستان میں ٹی ٹی پی کی وجہ سے جو دہشت گردی ہوتی رہی ہے اس کے بارے میں تو کچھ کہا ہی نہیں گیا۔ ان لوگوں نے ہزاروں معصوم شہریوں کو قتل کیا۔ آرمی پبلک سکول اور داسو بس اٹیک تو آپ کو یاد ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی ایسے بہت سے واقعات ہیں جن میں پاکستانیوں کے علاوہ فارنرز تک جاں بحق ہوئے۔ نور ولی محسود اور اس کے جو باقی ممبرز ہیں وہ کدھر ہیں؟ اگر نور ولی محسود پاکستانی ہے تو اس کو پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ افغانستان نے اس کو اپنے پاس کیوں چھپایا ہوا ہے؟ وہ ان لوگوں سے کیا کروانا چاہتے ہیں؟ اس سوال کا جواب یہی ہے کہ اس ایگریمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پاکستان نے تو یہ نیک نیتی میں ہی کیا ہوگا، لیکن افغانستان کے لیے یہ ایک فرضی اور ٹائم پاس معاہدہ ہے۔ افغان طالبان کو صرف وقت چاہیے۔ جب ان کی تھوڑی بہت تیاری مکمل ہو جائے گی تو وہ دوبارہ پھر حالات خراب کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ان کی فطرت میں شامل ہے۔ نہ وہ خود سکون سے بیٹھتے ہیں اور نہ ہی وہ کسی کو سکون سے بیٹھنے دیتے ہیں۔ تو آتے ہیں اپنے دوسرے سوال کے جواب کی طرف کہ یہ جھڑپیں یا ایک جو مختصر جنگ ہے کیوں شروع ہوئی، اس کے اسباب کیا تھے؟ تو پیارے دوستو، یہ ایک یا دو ہفتے کی پہلے کی بات نہیں ہے۔ یہ معاملہ شروع ہوا 28 جون 2025 کو، یا آپ ایسا سمجھ لیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے اس وقت یہ محسوس کیا کہ اب تو حد ہو گئی ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ شمالی وزیرستان کے اندر ایک ضلع ہے میر علی، اور جو بالکل پاک افغان بارڈر کے ساتھ ہے، وہاں پر ایک فوجی قافلہ جا رہا تھا اپنے معمول کے معاملات کے لیے۔ تو اچانک ایک کار یا پک اپ ٹکرائی اور وہاں پر بہت بڑا دھماکہ ہوا، تو موقع کے اوپر ہی پاکستان کے 17 فوجی جوان شہید ہو گئے اور تقریباً 30 کے قریب اس کے علاوہ زخمی بھی ہوئے، اور کچھ عام لوگ بھی تھے جو وہاں پر زخمی ہوئے۔ اور بعد میں جب اس معاملے کی انویسٹیگیشن ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ جو ساری دہشت گردی کی کارروائی ہوئی ہے یہ گل بہادر گروپ نے کی ہے، اور یہ گروپ ٹی ٹی پی کا اتحادی ہے۔ پاکستان نے اس وقت اس کی شکایت افغانی حکومت سے کی اور اس دہشت گرد گروپ کو پکڑنے اور حوالے کرنے کے لیے کہا، لیکن افغان حکومت نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے، یہ لوگ یہاں نہیں رہتے اور ہمارا ٹی ٹی پی سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو مایوس ہو کر پاکستان نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم ان لوگوں سے خود نپٹ لیتے ہیں۔ ظاہر ہے پاکستان کو اس علاقے کی ساری معلومات پہلے سے ہی حاصل تھی۔ پاکستان اس علاقے کے چپے چپے کو جانتا ہے، آج سے نہیں بلکہ جب سوویت افغان جنگ ہوئی تھی اس زمانے سے پاکستان اس علاقے کو جانتا ہے۔ اس معاملے میں افغانستان پاکستان کو کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا، اور اس خودکش دھماکے کے بعد بھی اکا دکا واقعات ہوتے رہے جس میں کئی پاکستانی عام شہری اور فوجی جاں بحق ہوئے۔ لہٰذا پاکستان نے منصوبہ بندی کی اور 9 اکتوبر صبح 9:50 پر کابل کے ایک مخصوص علاقے میں ایئر سٹرائک کر دیا۔ اس وقت تقریباً کابل کے سارے شہریوں کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ یہ سٹرائک نور ولی محسود کے لیے ہوا ہے، اور کچھ لوگوں نے تو یہ بھی دعویٰ کر دیا تھا کہ نور ولی محسود مارا گیا ہے۔ تو بعد میں ٹی ٹی پی کی ایک غیر مصدقہ آڈیو ریلیز ہوئی، تو اس میں یہ بتایا گیا کہ نور ولی محسود ابھی زندہ ہے۔ یہ پاکستان کا ویسے پہلا اٹیک تھا۔ ظاہر ہے افغان حکومت کو یہ بالکل بھی پسند نہ آیا اور انہوں نے یہ احتجاج کیا کہ پاکستان نے دراندازی کی ہے، حالانکہ پاکستان نے یہ حملہ کرنے سے پہلے بار بار احتجاج کیا تھا، اور بعد میں پکتیکا پر بھی حملوں کی اطلاع ملی۔ اس وقت بہت سے افغان صحافیوں نے یہ تصدیق بھی کی تھی کہ پاکستان کا یہ حملہ بالکل مؤثر تھا، یعنی اس حملے میں ٹی ٹی پی کے کئی طالبان رہنما ہلاک ہوئے۔ تو جھڑپوں کا یہ سلسلہ یوں ہی 17 اکتوبر تک چلتا رہا، اور ان ساری جھڑپوں کے دوران پاکستان کے تقریباً 25 کے قریب فوجی جوان شہید ہوئے اور طالبان کے تقریباً 60 کے قریب جنگجو ہلاک ہوئے۔ پاکستان نے تقریباً 21 کے قریب طالبان کی چوکیوں پر قبضہ کر لیا اور وہاں اپنا جھنڈا لہرا دیا۔ دوسری طرف سے یعنی طالبان کی طرف سے بھی سفید جھنڈے لہرانا شروع ہو گئے تھے۔ پاکستان نے جو بھی کارروائی کی افغانستان کے خلاف، پاکستان نے اس کے ویڈیو، آڈیو اور تصویری ثبوت مہیا کیے۔ لیکن دوسری طرف ذبیح اللہ مجاہد جو کہ طالبان کے اسپوکس پرسن ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے پاکستان کے 60 کے قریب فوجی شہید کیے ہیں اور ہمارے 35 شہید ہوئے ہیں، اور ہم نے تقریباً 30 سے زائد پوسٹوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ ظاہر ہے ذبیح اللہ مجاہد یہ سب کچھ اس لیے کہہ رہے تھے تاکہ وہ اپنی عوام کو یہ باور کروا سکیں کہ ہم مضبوط ہیں، ہم ہارے نہیں ہیں، ہم پاکستان جیسے ملک سے بھی لڑ سکتے ہیں۔ اس موقع پر افغان حکومت نے
اپنے شمشاد ٹی وی پر بھی پابندی لگا دی کہ وہ کسی قسم کی کوئی خبر شائع نہیں کرے گا، کیونکہ پورے افغانستان میں یہ ایک واحد نیوز چینل ہے جو قدر آزاد ہے، اور اس طرح پوری دنیا کے صحافی یا پوری دنیا کے جو جنگی ماہرین ہیں وہ ذبیح اللہ مجاہد کی بات کی کہیں سے بھی تصدیق نہ کر سکے، یعنی کہ ان کی ساری اطلاعات غیر مصدقہ تھی۔ ظاہر ہے جنگوں میں ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں، افواہیں، پراپوگنڈا، یہ سب ہوتا رہتا ہے، یہ ایک نارمل سی بات ہوتی ہے۔ لیکن اس میں ایک غور طلب بات یہ ہے کہ 9 اکتوبر کو جب پاکستان افغانستان پر سٹرائک کرتا ہے تو اسی 9 اکتوبر کو افغانستان کا وزیر خارجہ ملا متقی بھارت پہنچ جاتا ہے، اور وہاں اس کا بڑا لمبا دورہ تھا، یعنی تقریباً 1 ہفتے کا۔ تو بندہ یہ پوچھے کہ بھائی تو وہاں لینے کیا گیا تھا، وہ بھی 1 ہفتے کے لیے؟ تمہارا تعلق کیا ہے بھارت سے؟ تو اس کا کوئی تجارتی پارٹنر ہے، یا تم اس کو کوئی ٹیکنالوجی دینے جا رہے ہو، یا وہ تمہیں کوئی ٹیکنالوجی دیتا ہے؟ اگر پاکستان تم پر 15 دن کی تجارتی پابندیاں لگا دے تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک کال پول کا سیرپ اور ایک پیناڈول کی گولی تک نہ ملے۔ اپنے دورے کے دوران بھارت سے ہی پاکستان کو دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ اس نے وہاں پر جا کر یہ کہا کہ پاکستان برطانیہ، روس اور امریکہ کا حشر دیکھ لے، ہم پاکستان کے ساتھ یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ ظاہر ہے یہ باتیں بھارت کو تو بہت اچھی لگ رہی تھی، کیونکہ بھارت نے ابھی ماضی قریب میں تازہ چوٹ کھائی ہے پاکستان سے، اور اسی لیے ملا متقی کا بھارت میں بہت زیادہ خیر مقدم ہوا، ان کا اچھی طرح سے استقبال کیا گیا۔ ان ساری جھڑپوں سے ایک تاثر یہ ضرور ملتا ہے کہ کہیں نہ کہیں بھارت ان جھڑپوں میں ملوث تھا، یا بھارت کے اشتعال دلانے سے افغانستان پاکستان سے اس طرح جھڑپوں میں ملوث ہوا، کیونکہ یہ سارا طریقہ یا پیٹرن بھارت والا ہی ہے۔ وہ اس طرح کے پاکستان کے سٹرائک کرنے کے بعد جب افغانستان نے 11 اکتوبر کو پاکستانی چوکیوں پر جوابی حملہ کیا، تو اس حملے کے بعد افغانستان کے دفتر خارجہ سے فوراً یہ بیان جاری ہوا کہ ہم نے پاکستان سے بدلہ لے لیا ہے، اب ہم امن چاہتے ہیں اور ہم مزید جنگ نہیں چاہتے۔ تو بھارت نے بھی تو ایسا ہی کیا تھا، پہلگام کے چکر میں پاکستان پر حملہ کر دیا اور بعد میں یہ کہا کہ ہم نے پاکستان سے اپنا بدلہ لے لیا ہے، اس لیے ہم سکون اور امن سے رہیں گے۔ تو بھائی ایسا تو نہیں نہ ہوتا، جو شروع کیا ہے اس کو ختم تو کرنا پڑتا ہے۔ ان جھڑپوں کے دوران اقوام متحدہ سے بھی دباؤ آتا رہا، اور اس کے علاوہ چین، روس، سعودی عرب اور کئی ممالک بھی پاکستان اور افغانستان کو کہہ رہے تھے کہ اپنی ان جھڑپوں کو بند کریں اور سیز فائر کی طرف آئیں۔ یہ معمول کی باتیں ہیں جو باقی ممالک کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد 19 اکتوبر کو قطر میں امن کا معاہدہ ہو گیا، جو ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ اور دوسری ایک بات اہم یہ بھی ہے کہ یہ جھڑپیں یا کلیشز کبھی ختم نہیں ہوں گے، جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ افغانستان ڈیورنڈ لائن کو مانتا ہی نہیں ہے۔ افغانستان یہ کہتا ہے کہ ہمارے ملک کی حد نہیں ہے یہ، ان کی حد میں تو پورا فاٹا بھی آتا ہے۔ تو بھائی ان افغانیوں سے بندہ یہ پوچھے کہ بھائی تمہیں اب یاد آیا کہ اس حد کو نہیں ماننا؟ اگر یہ اتنا ہی بڑا مسئلہ تھا تو آپ نے یہ مسئلہ 1947 سے پہلے حل کیوں نہیں کروایا؟ اس وقت تو برطانوی راج بھی تھا، آپ ان سے بات کر سکتے تھے کہ بھائی یہ مسئلہ حل کرو۔ آپ ہندوستان کو آزاد کر رہے ہیں اور اس میں کئی ملک بن رہے ہیں جیسا کہ پاکستان اور بھارت، تو آپ اس ڈیورنڈ لائن کا مسئلہ حل کریں، اتنا علاقہ ہمارا ہے لہٰذا یہ ہمیں دیں۔ یہ سب جانتے ہیں اور یہ تاریخ میں محفوظ ہے کہ اس وقت کی افغانی حکومت کے سرپرست امیر عبد الرحمان خان اور برطانوی حکومت کے نمائندہ سر ہنری مورٹیمر ڈیورنڈ کے درمیان یہ طے پا گیا تھا کہ یہی حد ہے۔ آج افغانی کہتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے، اور یہ آپ بھی یاد رکھیں کہ یہ مسئلہ قیامت تک حل ہی نہیں ہونا، کوئی نہ کوئی اور حل تلاش کرنا پڑے گا۔ اور اس میں تیسرا نقطہ ایک یہ ہے کہ افغان طالبان حکومت سنبھالنے کی صلاحیت رکھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ صدیوں سے ایسے قبیلوں کی شکل میں رہے ہیں جو ہر وقت آپس میں لڑتے رہتے ہیں، اور اسلامی شریعت کے صرف نام کے ہی پیروکار ہیں، وہ بھی صرف اس لیے کہ ہم دنیا کو بتا سکیں، خاص کر اسلامی دنیا کو بتا سکیں کہ دیکھیں ہم اللہ کا قانون نافذ کر رہے ہیں، تاکہ پوری اسلامی دنیا سے ہمدردی حاصل کی جائے۔ کیا اسلامی قانون نافذ کرنے سے شریعت آتی ہے؟ ارے بھائی جب کسی علاقے یا ملک کے لوگ خود اپنے آپ پر شریعت لاگو کر لیں تو پھر شریعت نافذ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ لیکن یہ بات طالبان کو کون سمجھائے؟ اور یہ کہتے ہیں کہ ہم برطانیہ سے جنگ جیتے ہیں، روس اور امریکہ سے جنگ جیتے ہیں،
تو ان سے یہ پوچھا جائے کہ تم یہ جنگیں کیسے جیتے ہو؟ اسلحہ کسی کا، پیسہ کسی کا اور منصوبہ بندی کسی کی، اور تم ایسے ہی خود ساختہ ہیرو بنے ہوئے ہو۔ کیا تم یہ ساری جنگیں پاکستان، سعودی عرب اور امریکہ کے بغیر جیت سکتے تھے؟ اور یہ بھی پوچھا جائے کہ تم لوگ اب کیا کرتے ہو، کیا بیچتے ہو، تمہارا ذریعہ معاش ہے کیا؟ پوری دنیا جانتی ہے کہ تم کیا بیچتے ہو۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سارے مسلم ممالک کو یہ پتہ چل جائے گا کہ افغان طالبان ایکچوئل میں ہیں کیا، اور جو پاکستان کے علماء دین ہیں جو ان کے ساتھ بڑے جڑے ہوئے تھے، ان کو بھی آہستہ آہستہ پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے۔ تو دوستو، کیسی لگی آج کی گفتگو؟ یہ ہمارے اس ولاگ کا پارٹ 1 تھا۔ کچھ دنوں بعد اس کا دوسرا پارٹ اپلوڈ ہو جائے گا جو معلوماتی اور دلچسپ ہوگا۔ ہر پاکستانی کو اس کا دوسرا پارٹ ضرور دیکھنا چاہیے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔